अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ्तार का वक्त करीब था और इफ्तार के लिए कुछ नहीं था। रशीदा ने पड़ोस वालों का दरवाज़ा बजाया, लेकिन पड़ोस वालों ने झिड़क कर भगा दिया। पानी से रोज़ा खोलकर वो खाने की तलाश में घर से निकली तो देखा पड़ोस वालों के दरवाजे के बाहर बची हुई अफ्तारी पड़ी थी। उसने वही बची हुई अफ्तार बच्चों को खिला दी, मगर आधी रात को उसके होश उड़ गए जब उसका 10 साल का बेटा चीखते हुए, अम्मा पेट में बल पड़ रहे हैं। नजो पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगी और उसे देखकर रशीदा का हाल बुरा हो गया। नजो क्या हुआ? वो जल्दी से बेटी को सीधा करके बैठाने लगी। 12 साला नजो पेट पकड़कर रोए चले जा रही थी। अम्मा बहुत भूख लग रही है, कुछ तो खाने का इंतजाम करो। नजो का हाल ऐसा था जैसे किसी भी वक्त वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। रशीदा ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला, दौड़कर बावर्ची खाने में गई और एक बार फिर सारे डब्बों को खंगाल लिया, लेकिन ना राशन के नाम पर कुछ था और ना ही खाने के लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से दुपट्टे का पल्लू उठाया और अपने आंसू पोंछ लिए। बच्चों के सामने अपने आंसू दिखाकर उनकी मुश्किलों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। अगर वो हिम्मत हार देती तो उसके यतीम बच्चों का क्या होता? रशीदा ने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 3 बज रहे थे। सहरी में 2 घंटे बाकी थे और वो लोग ना तो जाने से पहले ही कितने दिनों के भूखे थे। रमजान लोगों के लिए अब आ रहे थे, लेकिन वो लोग पिछले कई महीने से अपनी जिंदगी रमजानों की तरह ही काट रहे थे। कभी सुबह के वक्त कुछ मिल जाता तो कभी शाम के वक्त। कई महीने से उन लोगों ने सैर होकर कुछ भी ना खाया था और यही वजह थी कि नज्जो का हाल इतना बुरा हो गया था। खाली हाथ वो बावर्ची खाने से निकली तो नज्जो के रोने की आवाज़ें उसके कानों में पड़ने लगी। वो दौड़कर नज्जो के पास आई और कहने लगी, बस बेटा, सहरी का वक्त होने वाला है, फिर सहरी करेंगे ना? उसने टूटे बिखरे लहजे में अपनी बेटी को तसल्ली दी थी। नज्जो रोते रोते एक लम्हे के लिए चुप हुई थी। अम्मा सच कह रही हो? आज सहरी में कुछ खाने को मिलेगा? नजो ने उम्मीद भरी नजरों से मां को देखा था और रशीदा ने हाँ में सर हिला दिया था। 10 साल का बिलाल पीछे ही बैठा था। कहने लगा, आपी, तुम्हें पता नहीं है, अम्मा रोजाना झूठ बोलती है, फिर तुमने यकीन कर लिया। वो खुद भी भूख से बेहाल था, इसलिए अपनी अम्मा को देखकर नफरत से कहने लगा और उसकी बात सुनकर रशीदा के दिल में खंजर कड़ गया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसुओं की लकीरें बह निकली। अम्मा बताओ ना, सहरी में कुछ मिलेगा? नज्जो ने रशीदा को बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया था। बेटा, मैं पास पड़ोस में पता करती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। जरा सहर का वक्त हो लेने दो, अभी तो सब सो रहे होंगे। रशीदा की बात पर नज्जो पेट पकड़कर एक कोने में बैठ गई। भूख के मारे पेट में दर्द की लहरें उठ रही थीं। बलाल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दोनों बहन भाई भूख से तड़प रहे थे और रशीदा बेबसी की तस्वीर बनी अपने बच्चों की यह हालत देख रही थी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और झोली फैलाकर दुआ करने लगी कि कुछ इंतजाम हो जाए। जब सहरी का वक्त करीब आया तो वो घर से निकली और एक एक करके उसने गली में मौजूद सभी लोगों के दरवाजे बजा दिए, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ ना दिया। सबने ही ये कहकर झिड़क दिया कि हम अपनी सहरी की तैयारी कर रहे हैं, तुम क्या सुबह सुबह दरवाजे बजाने चली आई हो? हर तरफ से नामुराद होकर वो खाली हाथ वापस घर की तरफ लौट रही थी जब उसकी नजर एक थैली पर पड़ी। वो खाने से भरी हुई थैली थी जो किसी दरवाजे के बाहर रखी थी। रशीदा ने कुछ सोचकर वो थैली उठाई और घर जाकर बावर्ची खाने में उसे खोल कर देखा तो वो बिरयानी के बचे हुए बासी चावल थे जो शायद किसी ने थैली में बांध कर बाहर रख दिए थे। रशीदा ने वही चावल गर्म किए। खुदा का शुक्र था कि वो खराब नहीं थे, बस नीचे के लगे हुए चावल थे जो पेंदे में चिपक जाते हैं। रशीदा ने वही अपने बच्चों के आगे रखे और खुद भी लेकर बैठ गए। उसने तो 2-4 नवाले ही खाए थे। उसके बच्चे भूखों की तरह उन चावलों पर टूट पड़े। दोनों ने ये शिकवा भी ना किया कि वो जले हुए या बासी चावल हैं, बस उन्हें खाने के लिए कुछ मिल गया था और वो टूट पड़कर खा रहे थे। और ये मंजर देखकर रशीदा की आंखों से बस आंसू ही बहते चले जा रहे थे। वो नजरें चुराती 2-4 नवाले लेकर उठ गई थी और बच्चों ने पेट भरकर खा लिया था। फिर उन सब ने फजर की नमाज पढ़कर रोज़ा रखा था
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں۔ اس کے بعد دونوں بچے تو سو گئے تھے، لیکن رشیدہ کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ جہاں سب لوگ رمضان کے بعد عید کی بھی تیاری کر چکے تھے، وہاں وہ لوگ سحری اور افطار کی ضروریات کے لیے بھی ترس رہے تھے۔ 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، بھلا عید کے بارے میں کیا سوچتے؟ رشیدہ کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ابھی تو بچوں نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن افطار میں کیا ہوگا؟ وہ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتی، جھولی پھیلاتی اور آنسو بہاتی۔ اس نے کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ صبر سے کام لیتی تھی، لیکن آج بچوں کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بار بار پلو اٹھاتی اور کہتی، اللہ جی، اپنی بندی پر کچھ کرم کر دیں، کچھ میری مشکلوں کو حل کر دیں اللہ جی۔ تو چڑیا کو بھی دانہ دیتا ہے اور چنٹی کو بھی، تو نے تو کسی مخلوق کو بھوکا پیاسا نہ چھوڑا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں میرے اللہ، تو ہم پر رحم کر دے، میری اولاد کے لیے کچھ وسیلہ بنا دے۔ روتے روتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور پھر خواب میں اس نے اپنے مرحوم شوہر کو دیکھا تھا، جو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا میری رشیدہ۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی، ارد گرد دیکھا، لیکن شوہر کہیں نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی اپنے برابر میں رکھے تکیے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ آج بھی اپنے شوہر کا تکیہ اپنے پاس رکھ کر سوتی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شوہر کی یاد نے دل پر نئے زخم لگائے۔ جب تک شوہر زندہ تھا اس نے ایک شاہانہ زندگی گزاری تھی۔ اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کرتی اس کا شوہر ندیم اس کے سامنے لا کر رکھ دیتا۔ بچوں نے بھی بہت اچھے دن دیکھے تھے، لیکن ندیم کے چلے جانے کے بعد زندگی ایک بھیانک خواب جیسی ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا شوہر اچانک ہی اس دنیا سے گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے دنیا کی وہ حقیقت دیکھی تھی جس سے وہ پہلے روشناس نہیں تھی۔ ندیم ایک ایسا سائبان تھا جس نے اس پر کبھی دنیا کی دھوپ نہ پڑنے دی۔ اس کی اور ندیم کی شادی شدہ زندگی 15 سالوں پر محیط تھی، اور ان 15 سالوں میں ندیم نے ایک اچھا شوہر ہونے کا فرض پوری طرح نبھایا تھا۔ وہ صرف اچھا شوہر ہی نہیں تھا، بلکہ بہت اچھا انسان بھی تھا۔ ان کے اچھے وقتوں میں کبھی ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا تھا۔ کبھی کوئی ضرورت مند آ جاتا تو ندیم اس کی جھولی پوری طرح بھر دیتا۔ کبھی کبھی رشیدہ کو اس بات پر اعتراض ہوتا تو وہ کہتی کہ یہ تو ضرورت مند بھی نہیں لگتا، پھر آپ نے اس کو اتنا پیسہ کیوں دے دیا؟ کسی ایسے بندے کو پیسہ دیا کرے نا جو واقعی اس لائق ہو۔ تب ندیم ہنس کر کہتا کہ لائق تو ہم بھی کسی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، تو ہم دیتے وقت کیوں سوچیں کہ اگلا لائق ہے یا نہیں؟ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ جب اللہ نے ہمیں 1000 گناہوں کے باوجود اتنی چیزوں سے نواز دیا ہے تو ہم دوسروں کی کمیاں کیوں تلاش کرتے پھریں؟ جب بھی کوئی دروازے پر آ کر جھولی پھیلائے تو کبھی انکار نہ کرنا۔ اس نے ندیم کا پڑھایا یہ سبق اچھی طرح سے پڑھا تھا، اور پھر کبھی کسی دروازے پر آنے والے سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا تھا۔ لیکن آج جب وہ خود سائل بنی تو اسے احساس ہوا کہ خالی ہاتھ لوٹائے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 7 بج رہے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور سکول جانے کا کہا، لیکن وہ دونوں اٹھنے کو راضی نہیں تھے۔ 2 دن بعد انہوں نے کچھ کھایا تھا، اس لیے نیند پوری طرح ان پر سوار تھی۔ رشیدہ نے ان کے ہڈی ڈھانچہ چہروں کو دیکھا تو پھر اس کی بھی ہمت نہ پڑی۔ اس نے بچوں کو سونے دیا، خود گھر کا کام کاج کیا اور پھر صفائی کے لیے نکل گئی۔ وہ ایک بنگلے پر صفائی کا کام کرتی تھی اور تقریباً آدھا دن اسے وہیں گزر جاتا تھا۔ وہاں سے جو تھوڑے بہت پیسے ملتے اس سے وہ گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل ادا کر رہی تھی، کیونکہ جو گھر ندیم نے اس کے لیے چھوڑا تھا اس گھر پر ندیم کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ ندیم کے انتقال کے بعد وہ پوری طرح ہی سڑک پر آئی تھی، اور اس کے میکے والے جو کبھی اس کے اچھے وقتوں میں اس کے پیسے پر خوب عیش کرتے تھے، انہوں نے ایسے منہ پھیرا تھا جیسے وہ رشیدہ اور اس کے بچوں کو جانتے بھی نہ ہوں۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو برداشت کرنا اس کے لیے بے انتہا مشکل تھی، لیکن پھر اپنے دونوں یتیم بچوں کی خاطر اس نے خود کو سنبھالا
اور ایک بنگلے میں کام کاج شروع کر دیا۔ اب بھی روزے کی حالت میں وہ بنگلے پر پہنچی تو باورچی خانے میں پڑے برتن اور بچا ہوا کھانا دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ نہ جانے کون کون سی چیزیں سحری کے لیے تیار نہ کروائی گئی تھیں، اور جن میں سے آدھی سے زیادہ چیزیں اسی طرح پلیٹوں میں پڑی تھیں۔ اس نے وہ ساری چیزیں ایک طرف کیں اور انہیں شاپر میں باندھ دیا، اور پھر سحری کے ڈھیر سارے برتن دھونے کے بعد وہ صفائی میں مصروف ہو گئی۔ صفائی سے فارغ ہوئی تب اس کی مالکن اٹھ کر اس کے پاس آئی، سارے گھر پر نظر ڈال کر کہنے لگی، رشیدہ آج کپڑے بھی دھو کر جانا۔ رشیدہ نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی آج ہمارے گھر سحری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، افطار کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سحری کا بچا ہوا کھانا لے جاؤں؟ مالکن نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی، تم ہمارے گھر کی چیزوں پر نظر نہ رکھا کرو۔ مالکن کی بات سن کر وہ ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی، نظر چراتے ہوئے کہنے لگی، معاف کر دیجیے گا مالکن، مجھے لگا وہ کچرا کنڈی میں ہی چلا جائے گا، بس اسی لیے پوچھ لیا۔ مالکن نے نخوت بھری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن یہ پہلی اور آخری بار ہے، آج کے بعد گھر کی کسی چیز پر نظر نہ رکھنا۔ رشیدہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور پھر واپسی میں وہ بچا ہوا کھانا لے کر گھر چلی آئی۔ وہی بچا ہوا کھانا ان کی افطار بن گیا تھا۔ جہاں پڑوس والے گھر سے پکوڑوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی اور روح افزا کی مہک ساری فضا میں تھی، وہیں وہ لوگ سادے پانی کے ساتھ سحری کے بچے ہوئے پراٹھے اور سالن وغیرہ افطار میں کھا رہے تھے۔ لیکن دونوں بچوں نے شکوہ نہ کیا تھا، نہ ماں سے کوئی فرمائش۔ نجو تو بہت زیادہ سمجھدار تھی، البتہ بلال کبھی کبھی اماں سے فرمائش کرتا تھا، مگر آج کل تو بھوک سے اس کا ایسا حال تھا کہ فرمائشوں کو بھول کر جو مل رہا تھا وہ وہی کھا لیا کرتا تھا۔ وہ لوگ افطاری سے فارغ ہوئے تو بلال آ کر ماں کے گوڈے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ رشیدہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ کوئی فرمائش کرنے والا ہے۔ دل ہی دل میں وہ خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ کوئی ایسی ویسی فرمائش نہ کر دے۔ بلال نے ماں کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، میری پیاری اماں، اس عید پر مجھے ایک چشمہ اور گھڑی بھی دلا دینا، بالکل ویسے ہی جیسے ابا دلایا کرتے تھے۔ ندیم کے ذکر پر رشیدہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ جہاں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں تھا، وہاں اس کا معصوم سا 10 سالہ بیٹا چشمے اور گھڑی کی فرمائش کرتے ہوئے بڑی امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رشیدہ نہ اس کا دل توڑ پائی نہ انکار کر پائی، وہ بس بے بسی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ نجو نے پیچھے سے بلال کو آواز دی اور بولی، کیوں اماں کو تنگ کر رہے ہو؟ آج ہم اسکول بھی نہیں گئے تھے، چلو آؤ پڑھائی کرتے ہیں۔ نجو سمجھدار تھی، وہ بھائی کو لے کر ایک کونے میں چلی گئی۔ رشیدہ پھر جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اس کی مشکلوں کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، لیکن مشکلوں کا سفر تھوڑا طویل تھا، اس لیے اگلی سحری پھر انہوں نے وہی مشکل سے گزاری تھی۔ تھوڑا بچا ہوا کھانا ان کے نصیب میں آیا تھا اور وہی کھا کر ان تینوں نے روزہ رکھ لیا۔ رشیدہ نے دونوں بچوں کو اسکول بھیجا اور خود مالکن کے پاس چلی گئی۔ سارا دن کام کاج کرتی رہی اور خاموشی سے بس ڈسٹ بن میں پڑے اس سامان کو دیکھتی رہی جسے کھا کر شاید وہ اور اس کے بچے افطار کر سکتے تھے، لیکن مالکن نے اسے دینے کے بجائے ڈسٹ بن میں ڈالنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے اس کی حیثیت اس کوڑے سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ آنکھوں میں آنسو چھپائے اس نے آدھے دن سے زیادہ کام کیا، پھر وہاں سے نکلی تو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، کیونکہ افطار کے لیے اب بھی کچھ نہیں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنے بھائی کے گھر کا راستہ لیا۔ دروازہ بجایا تو اس کے بھتیجے نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھتے ہی برا سا منہ بنا لیا۔ اس نے کچھ نہ کہا بلکہ بھتیجے کو لپٹا کر پیار کیا۔ پھر اندر جا کر بیٹھی تو اس کی بھابھی نے سرسری سی خیریت پوچھی اور کہنے لگی، رشیدہ، یہ رمضانوں میں دوپہر کے وقت کون کسی کے گھر آتا ہے؟ ہم لوگ تو ظہر کی نماز کے بعد آرام کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بھابھی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ایسے تھے کہ رشیدہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بھابھی بس بڑی مجبوری میں آئی ہوں۔ اس کی بھابھی کہنے لگی، ہاں بھائی، حالات ہی ایسے چل رہے ہیں، ہر کوئی مشکل میں ہے، ہم تو خود بڑے پریشان ہیں۔ رشیدہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی بھابھی نے ہاتھ جھاڑے تھے، تمہارے بھائی کی تنخواہ میں گزارا ہی کہاں ہوتا ہے، ہم بھی بڑا ہاتھ کھینچ کر خرچہ چلا رہے ہیں، تم بتاؤ کیا پریشانی ہے؟
سارے مسائل سنا کر انہوں نے رشیدہ کی طرف دیکھا تو اس کی ہمت ہی دم توڑ گئی۔ وہ آہستگی سے کہنے لگی، بھابھی، سحری اور افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے بہت مشکل سے روزے رکھ رہے ہیں، اگر تھوڑی بہت مدد مل جاتی تو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو مروڑا تھا اور نظر کو زمین پر رکھا تھا۔ یہ وہ بھائی بھابھی تھے جو اس کے گھر آ کر ہر وقت بریانی کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ جب تک ندیم زندہ تھا یہ بھائی بھابھی رشیدہ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، کیونکہ رشیدہ کے پاس نہ پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی وہ تنگ دل تھی۔ ہمیشہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے آنے پر بڑے بڑے دسترخواں بچھاتی، ان کی فرمائشیں پوری کرتی، ان کے بچوں کے لیے تحفے تحائف لاتی۔ اس لیے وہ سب کی پسندیدہ پھپھو تھی۔ لیکن ندیم کے گزر جانے کے بعد جب اس کا ہاتھ تنگ ہوا تو رشتوں میں بھی تنگی آ گئی۔ وہی بھتیجے جو بھاگ بھاگ کر اس کے گھر آتے تھے اب اسے دیکھ کر منہ بنانے لگے تھے۔ جس بھابھی کو وہ مہنگے مہنگے گفٹ دیتی تھی آج وہی بھابھی اس کے سامنے ہاتھ جاڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ رشیدہ کی بات سن کر اس کی بھابھی نے آنکھیں پھیلائیں اور کہنے لگی، رشیدہ، کہنے سے پہلے سوچ تو لیتی، کیا تمہیں ہمارے گھر کے حالات نہیں پتا؟ معلوم تو ہے کہ تمہارے بھائی کی نوکری کیسی ہے، 2 دن جاتے ہیں تو فیکٹری والے 4 دن گھر بٹھا دیتے ہیں۔ میری تو بیٹی بھی جوان ہو رہی ہے، مجھے اس کی شادی کی بھی فکر کرنی ہے، کب تک ہم خرچہ اٹھائیں گے؟ میں تو کہتی ہوں بلال کا اسکول چھڑاؤ اور اسے کسی دکان پر بٹھا دو، کچھ نہیں تو مکینک کی دکان پر ہی بٹھا دو، تمہارا گزارا چل جائے گا۔ یہ کہہ کر اس کی بھابھی کھڑی ہو گئی تھی۔ میرا تو سونے کا ٹائم ہے رشیدہ، زیادہ جاگوں گی تو سر میں درد شروع ہو جائے گا، پھر روزے میں دوا بھی نہ لے سکوں گی، تم بیٹھو تھوڑی دیر پھر چلی جانا۔ یہ کہہ کر اس کی بھابھی کمرے میں چلی گئی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا لیے تھے۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بھتیجی سویرا اس کے پاس آ گئی تھی۔ اسے پھپھو سے بڑی محبت تھی، وہ اتنی ہی پھپھو جانی کہہ کر رشیدہ کے گلے لگ گئی تو رشیدہ نے اسے پیار کیا۔ بھائی کی اولاد تھی، دل خود بخود اس کی طرف کھنچتا تھا۔ بڑی محبت سے کہنے لگی، پھپھو میرے کمرے میں چلیے، میں کچھ دکھاتی ہوں۔ پھر وہ ہاتھ پکڑ کر زبردستی رشیدہ کو اپنے کمرے میں لے گئی، الماری کھولی اور ڈھیر سارے نئے کپڑے نکال کر رشیدہ کے سامنے رکھ دیے۔ دیکھیں پھپھو، کل ہی اماں اور ہم لوگ بازار گئے تھے، یہ ہماری عید کی شاپنگ ہے۔ وہ بہت خوشی سے کہتے ہوئے نہ جانے کتنے سارے کپڑے، جیولری، گھڑی، چشمہ رشیدہ کو دکھاتی چلی گئی، یہاں تک کہ پرس بھی ہر سوٹ کی میچنگ کا خریدا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر رشیدہ حیران ہوئی کہ اس کی بھابھی تو ابھی حالات کا رونا رو رہی تھی، لیکن رشیدہ نے اپنا دل تنگ نہ کیا، بلکہ بھتیجی کا ماتھا چوما، اسے خوب دعائیں دیں کہ اللہ اس سے پہننا برتنا نصیب کرے، اور پھر خالی ہاتھ اپنے بھائی کے گھر سے نکل آئی۔ البتہ آج ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی خالی ہوا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو عصر ہو چکی تھی۔ اس کے بچوں نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو کہنے لگے، اماں کیا افطار میں کچھ بھی نہیں ہے؟ رشیدہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموشی سے باورچی خانے کا رخ کیا۔ ایک دفعہ پھر خالی ڈبوں کو کھنگالا لیکن کچھ برآمد نہ ہوا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے جا کر افطار سے کچھ دیر پہلے پڑوس والوں کا دروازہ بجایا۔ کلثوم بھابھی دروازے پر آئیں تو رشیدہ کہنے لگی، افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر تھوڑی سی مدد کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ وہ بیچاری ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، جبکہ کلثوم بھابھی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی رشیدہ، اچھی خاصی ہٹی کٹی ہو، ڈھنگ سے پیسے کیوں نہیں کماتی ہو؟ کب تک کوئی تمہاری مدد کرے گا؟ کلثوم بھابھی کی بات سن کر رشیدہ شرمندہ ہو گئی۔ بھابھی، میں بنگلے پر کام کرتی ہوں، صبح سے شام تک کے کام کے 15,000 روپے ملتے ہیں، اس میں میں گھر کا کرایہ اور بجلی کے بل ہی بھر پاتی ہوں، کھانے کا خرچہ میرے بس میں نہیں آتا۔ رشیدہ نے روتے ہوئے دل کی بات کہہ دی تھی۔ دیکھو رشیدہ، ابھی تو افطار بن رہی ہے اور ہم بھی کچھ زیادہ اہتمام نہیں کرتے، جو تھوڑا بہت بنتا ہے وہ گھر میں ہی پورا ہو جاتا ہے، اسی لیے بہت معذرت، سخت لفظوں میں کہتے ہوئے کلثوم بھابھی نے دروازہ بند کیا تھا اور رشیدہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے ساری گلی میں افطار کی بھیک مانگ کر دیکھ لی لیکن کسی نے کچھ نہ دیا۔ اس کے حالات جانتے ہوئے بھی سب بے حس بنے بیٹھے تھے۔ وہ گھر واپس لوٹی تو خاموشی سے اس نے اللہ کے آگے جھولی پھیلا دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ اگر لوگ اتنی پابندی سے روزوں کا اہتمام کر رہے تھے تو انہیں حقوق العباد یاد کیوں نہیں رہے تھے؟ اپنا حق تو اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کا حق بندے ہی معاف کرتے ہیں۔ یہ بات شاید سبھی لوگ بھول چکے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بلال گلی سے واپس آیا تو کہنے لگا، اماں پتہ ہے رضوان انکل ساری گلی میں افطار بانٹ رہے ہیں، آج تو ہمارے گھر میں بھی افطار آئے گا۔ یہ سن کر رشیدہ کے دل کو ڈھارس ہوئی، لیکن اس وقت اس کے ارمان پانی ہو گئے۔ جب رضوان انکل نے اپنے سب جاننے والوں کو افطار بانٹی تھی، لیکن انہیں چھوڑ دیا تھا کیونکہ شاید وہ رضوان انکل کے جاننے والے نہیں تھے، یا پھر ان کی حیثیت ان کے برابر نہیں تھی۔ تینوں نے پانی سے روزہ افطار کیا اور پھر بلال نے بھوک کا شور مچایا۔ وہ بچہ تھا، کہاں تک بھوک برداشت کرتا۔ رشیدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، میں کچھ انتظام کر کے آتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر گھر سے نکلی تو کلثوم بابی کے دروازے پر اس کے قدم ٹھہر گئے۔ دروازے کے باہر بچی ہوئی افطاری کا ڈھیر کونے میں پڑا تھا۔ وہ حیرت سے اس ڈھیر کو دیکھنے لگی۔ وہ سب تھوڑی دیر پہلے کی افطاری کا بچا ہوا سامان تھا، اور اتنا تھا کہ اگر کلثوم صحیح وقت پر اسے دیتی تو شاید وہ لوگ بھی افطار کر لیتے۔ رشیدہ نے گلی میں نظر ڈالی، چاروں طرف سناٹا تھا، سب کے گھروں سے ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی تھی، ہر کوئی رمضان پروگرامز میں مصروف تھا۔ رشیدہ نے جلدی سے دوپٹے کی جھولی پھیلائی اور بچے ہوئے سموسے، رول، جلیبی اور خربوزہ اپنی جھولی میں بھر لیا۔ وہ واپس تیزی سے پلٹ کر گھر آ گئی، باورچی خانے میں گئی، خربوزہ دھو کر پلیٹ میں رکھا، رول سموسوں کو ایسے ہی ہاتھ سے صاف کیا اور تمیز سے پلیٹ میں جمع کر کے بچوں کے آگے لے گئی۔ بچوں نے اتنا کچھ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اماں، یہ سب کہاں سے آیا؟ بلال تو حیرت سے پوچھ بیٹھا۔ نجو نے اسے کوہنی ماری اور کہنے لگی، تجھے بھوک لگی تھی نا، اب کھا لے، اماں کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی اماں کہیں سے بچا ہوا کھانا لائی ہے۔ دونوں بچوں نے ٹوٹ پڑ کر کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رشیدہ بھی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد لیٹتے ہی اسے بھی نیند لگ گئی، لیکن رات 1 بجے کے قریب بلال کی چیخوں پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو پیٹ پکڑ کر بلال تڑپ رہا تھا۔ اس نے فوراً بلال کو گود میں لیا اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ لیکن بلال کچھ کہنے کے بجائے چیختا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ تھوڑی دیر تک تو رشیدہ اور نجو مل کر اسے سنبھالتے رہے، لیکن پھر بلال کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہوا تو رشیدہ کے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی۔ وہ نجو سے کہنے لگی، نجو، گھر کو تالا لگا، چل اسپتال چلتے ہیں۔ اور پھر دونوں ماں بیٹی بلال کو لیے اسپتال پہنچ گئیں۔ سرکاری اسپتال تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دروازے بجاتے ڈاکٹر کی تلاش کر رہے تھے۔ جب کہیں جا کر انہیں ایمرجنسی میں ایک ڈاکٹر ملا، رشیدہ نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو لٹایا اور ساری بات بتا دی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور پھر کہنے لگا، اسے تو فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، لگتا ہے کھانے میں کوئی باسی چیز بھی شامل تھی۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈرپوں میں جکڑا رشیدہ کے سامنے پڑا تھا اور رشیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر جب ٹریٹمنٹ کر کے فارغ ہوا تو رشیدہ کے قریب آ کر کہنے لگا، بہن، ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانے تو؟ رشیدہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ دھیمے سے کہنے لگا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ رشیدہ غور سے اس ڈاکٹر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے بھی لگ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر جانا پہچانا انسان ہے، لیکن رشیدہ کو یاد نہ آیا۔ پھر وہ ڈاکٹر کبھی رشیدہ کو دیکھتا، کبھی بلال کو۔ ایسے ہی صبح سحری کا وقت ہو گیا۔ سحری کے لیے اس نے رشیدہ کو کچھ کھانا لا کر دیا تو رشیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رشیدہ اور نجو نے سحری کی، جبکہ بلال کو تو ابھی نیند کی دوا دے کر سلایا گیا تھا۔ وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہی تھا، ڈاکٹر نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ سحری کے بعد دونوں ماں بیٹی نے وہیں ایک کونے میں نماز ادا کی اور پھر واپس بلال کے پاس آئیں۔ تب ڈاکٹر راؤنڈ پر پھر سے آیا تھا۔ پھر بلال کا چیک اپ کرتے ہوئے اس نے اچانک سے بلال کے نام کو دہرایا اور کہنے لگا، یہ ندیم صاحب کا بیٹا ہے؟ ڈاکٹر کی بات سن کر رشیدہ چونکی اور کہنے لگی، جی، میں ندیم کی بیوہ ہوں اور یہ دونوں ندیم کے بچے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، ندیم صاحب میرے محسن تھے،
میری پڑھائی میں انہوں نے میری بہت مدد کی۔ میری اماں کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، تب ندیم صاحب نے میری فیس ادا کی اور میں ڈاکٹر بن سکا۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد جب میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے بیوی بچوں کی کوئی خبر کسی کو نہ تھی۔ میں روز دعا کرتا تھا کہ کسی طرح مجھے ندیم صاحب کے بچوں کا پتہ ملے اور میں جا کر ان کی خیر خیریت پوچھوں اور ان کی مدد کروں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ندیم صاحب کے بچے اور آپ مجھے اس طرح ملیں گے۔ بلال کو دیکھ کر اور آپ کے چہرے پر نظر ڈال کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن یہ خیال نہیں آیا تھا کہ آپ ندیم صاحب کے گھر والے ہوں گے۔ پھر وہ رشیدہ کو بتانے لگا کہ کس طرح مشکل وقت میں ندیم صاحب نے اس کی مدد کی تھی۔ اس نے رشیدہ کی بہت مدد کی، بلال کو دوائیں دلوائیں اور خود انہیں گھر تک چھوڑنے آیا۔ گھر پہنچنے پر رشیدہ حیران رہ گئی کیونکہ کلثوم بھابی کے دروازے کے باہر ٹینٹ لگ رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ افطاری میں کچھ رول سموسے باہر سے منگوائے گئے تھے جو باسی سامان سے تیار شدہ تھے، جس کی وجہ سے کلثوم بھابی کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ 3 سال کا بچہ تھا جو خراب کھانے کی وجہ سے اپنی ماں کو روتا چھوڑ گیا۔ کلثوم بھابی کا حال بہت برا تھا۔ رشیدہ ان سے ملنے کے لیے گئی تو وہ رشیدہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگیں، میں نے تمہاری مدد نہ کی، تمہیں دروازے سے دھتکار دیا۔ مجھے لگتا ہے میرے رب نے اس کی سزا دی ہے۔ میں نے ایک روزے دار کا دل دکھایا تھا، انسانیت بھلا دی تھی، اس لیے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ کلثوم بھابی کا دکھ دیکھ کر رشیدہ کا دل بھر آیا۔ اس نے کلثوم بھابی کو سینے سے لگا لیا اور انہیں دلاسا دینے لگی تھی، لیکن کلثوم بھابی کی گود اجڑ چکی تھی۔ انہیں بھلا صبر کہاں سے آنا تھا۔ اس دن کے بعد سے ڈاکٹر طلحہ نے رشیدہ کی اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیا تھا۔ وہ رشیدہ کا بہت خیال رکھتا، ساتھ ہی اس نے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کروا دیا تھا۔ ندیم کی ہوئی نیکی رشیدہ اور اس کے بچوں کے کام آئی تھی اور طلحہ ان کے لیے نیکی کا فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ دوسری طرف کلثوم بھابی کو رہ کر یہ دکھ ستاتا تھا کہ اگر اس دن وہ غریب رشیدہ کی مدد کر دیتی تو شاید خدا کو بھی اس پر رحم آ جاتا۔ انسان کی ہوئی نیکی رائیگاں نہیں جاتی۔ ندیم کی ہوئی نیکیاں خود بخود اس کے بیوی اور بچوں کے آگے آ گئی تھیں۔ آج وہ لوگ ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرتا رہے۔ رمضان صرف افطاری اور سحری کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو اپنی روح کو پاک کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے اندر سے گناہوں کو مٹانے کا موقع ملتا ہے۔ ہم کیوں حقوق اللہ ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں؟ اپنے دسترخوان سجاتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کے پاس پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں۔ اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں کو افطاری بھیجتے وقت اس بات کا احساس ضرور کریں کہ کیا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مستحق گھرانہ موجود ہے جسے آپ کی افطاری کی پلیٹ کی آپ کے رشتہ دار سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ اس رمضان احساس کیجیے، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ مشکلوں میں کام آنا ہی اصل انسانیت ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔